सईद काजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सईद काजी साहब, तमाम की तमाम आपने गुफ्तगू सुनी हुज़ैफ़ा रहमान साहब की। उनकी जानिब से जो बातचीत की गई, उनकी जानिब से यही कहा गया कि अभी हमने काफ़ी सफ़र तय किया है, लेकिन अभी सफ़र बाकी है और पाकिस्तान दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ता रहेगा। जी बिल्कुल दुरुस्त उन्होंने कहा। और ये जो बिलखसूस जो है हमने बड़े जो हासिलात हैं हमारी आलमी सतह पर डिप्लोमेटिकली वो हमारे सामने हैं, लेकिन जिस तरीके से जो अब हमें शायद अपने अंदर भी झांकना है और जो 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 हमारी की हासिलात हैं वो उन्हें रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा हमें मकामी तौर पर, अंदरूनी तौर पर। और ये भी हमें ज़हन में रखना चाहिए कि जो हमारी मुखालिफ ताकतें हैं उसमें जो मोदी साहब हों या नेतान्याहू हों, उनकी अपनी सर्वाइवल ही जो है वो एक जारहियत में है। और वो कभी भी जब तक वो हैं एट द हेम ऑफ अफेयर्स हमें चौकस भी रहना पड़ेगा। और हमें ये समझना है कि ये भी अवाम भी इजराइल के अवाम को भी चाहिए कि उन्हें पॉलिटिकली एलिमिनेट करें। और इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा हम नहीं है, मोदी और उनकी रूलिंग क्लास है। तो ये आने वाले दिनों में और भी कुल्ली तौर पर डेमोन्स्ट्रेट हो जाएगा। अब मुझे नहीं पता, मोदी साहब पावर उन्होंने कहा था कि वो छोड़ देंगे सिलेक्शन के बाद, मगर मुझे नहीं लगता वो चिमटे रहेंगे। और नेतान्याहू तो इसलिए भी चिमटा रहेगा क्योंकि वो एक केसेस में मतलूब है और उसे शामिल तफ्तीश होना है इसके बाद। इसलिए जिस तरह आप देखें दोबारा से जंग शुरू करवा दी गई है और इसमें इजराइल का बहुत बड़ा हाथ है कि ये जो ईरान की जंग हो गई है, तो ये जब तक ये ममालिक मौजूद हैं ये दुनिया में हमें अमन होता नजर नहीं आता। और हमें इस हवाले से बड़ा अपना जो डिफेंस है उसे हमें बड़ा मुस्तहकम करना पड़ेगा और आंखें अपनी खुली रखनी पड़ेगी। जी बिल्कुल ठीक सईद काजी साहब, यानी कि मार्का मईशत की तरफ पाकिस्तान को अब ज़रूर आना पड़ेगा। हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो इक़दामात कर रहे हैं वो तो बहुत ज़रूरी हैं। हम आलमी सालसी भी कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छी है। डिप्लोमेसी पाकिस्तान की बहुत ज़बरदस्त रही, लेकिन अब अपनी मईशत की तरफ भी आना पड़ेगा और इसके ऊपर भी हमें सोचना पड़ेगा। और ना सिर्फ सोचना पड़ेगा बल्कि प्रैक्टिकल इक़दामात करना पड़ेंगे। जी बिल्कुल। ये और हाल में आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि ये जो हमें कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं और हम ये देख रहे हैं कि जो एक खास एप्स्टीन क्लास हमें पूरी दुनिया में डोमिनेट करती नज़र आती है, इनको हमें इंटरनल अपने लीगल सिस्टम के जरिए, जुडिशियल सिस्टम के जरिए हमें इनको वी हैव टू सेट देम राइट। और अगर इसमें हम कामयाब हो गए तो फिर जो हमारी बैरूनी हासिलात हैं वो और मुस्तहकम होंगी और उनको और बढ़ावा मिलेगा और उनके और समरात हम हासिल कर सकेंगे। मगर ये मशरूत है कि हम अपना हाउस इन ऑर्डर करें, जिसकी हमें शदीद ज़रूरत है, क्योंकि हमारे खतरात दोनों अतराफ में हैं। अंदर वाले खतरात भी नजर आ रहे हैं और बाहर वाले भी। तो इसलिए मेरे ख्याल में इट इज इम्पेरेटिव कि हम अपना हाउस इन ऑर्डर करें। जी बिल्कुल ठीक सईद काजी साहब, कुछ दिन पहले और अभी जो मौजूदा हालात हैं उनमें भी ये कुछ इस तरह की अफवाहें या इस तरह की ख़बरें सुनने को नज़र आ रही थी कि शायद टू फ्रंट वॉर पाकिस्तान को मुस्तक़बिल में लड़नी पड़े। एक तरफ अफ़गानिस्तान को मुतहर्रिक किया जाए और दूसरी जानिब भारत मुतहर्रिक हो और कश्मीर के अंदर वो कोई कार्रवाई करने की कोशिश करे। आप समझते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में भारत के लिए भी ये पॉसिबल होगा इस तरह का इक़दाम करना? देखें, भारत का जो सोशल सेक्टर अगर आप देखें, अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक पे लेवल पे देखें तो हमें नजर आता है कि जी उनकी मैशत जो है वो ज़ाहिर है एक बड़ी मैशत है, उनकी एक्सपोर्ट्स एक बड़ी, उनका वॉल्यूम बहुत बड़ा है, लेकिन वो बड़ा वल्नरेबल है अपने अंदर। आप जिस मुल्क को 80 करोड़ लोगों को खैरात देनी पड़े तो, और ये जिसे आधार कार्ड आप कहते हैं, वो इसका मतलब ये है कि इस निज़ाम ने और जो इंडियन कैपिटलिज्म है इसने 80 करोड़ भिखारी पैदा कर दिए कि रियासत अगर उन्हें ये भीख ना दे तो वहाँ पे स्टारवेशन शुरू हो जाए, जो कि है भी। और उनका सोशल सेक्टर को उनको चाहिए कि बजाय इधर हमारे साथ कोई इशू बनाने के अपने इन मसाइल को वो हल करें। वरना ठीक है, साथ ही मौजूद रहिएगा सईद काजी साहब। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। एक मरतबा फिर से DGISPR की जानिब से बड़े एक्सप्लेनेशन के साथ बताया गया है कि किस तरह से भारत और अफ़गानिस्तान का गठजोड़ है और दहशतगर्दी के पीछे, पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी है उसके पीछे भारत के साथ साथ अफ़गानिस्तान का भी हाथ है। क्या कहना चाहेंगे आप?
دیکھیے یہ افغانستان کے ہاتھ کے بارے میں تو کوئی ابھی میرا خیال کسی کو کوئی مخمصہ نہیں رہنا چاہیے. یہ تو بہت دیر سے اور اسی کے اوپر ہم ہر دنیا کو بھی ثبوت دیتے رہتے ہیں. افغانستان کے لوگ پکڑے جاتے ہیں پاکستان میں دہشت گردی وقت کرتے وقت. ہمارے پاس اتنے ایویڈنسز ہے کہ ان کو کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا. افغانستان میں ان دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے خلاف آپریشن اس وقت بھی چل رہا ہے. یہ بھی حقیقت ہے کہ ہندوستان کھل کے ان کی مدد بھی کر رہے ہیں, پیسوں سے مدد بھی کر رہے ہیں, ٹریننگ بھی دے رہے ہیں, ان کو پیٹرائز بھی کر رہے ہیں. اور یہ مختلف پکڑے جانے والے لوگ خود بھی اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں. DGISPR نے بھی آج وہ بات مختلف مزید حوالوں سے بھی کی, مختلف اور ایویڈنسز بھی دیے. اور افغانستان کی سرزمین بلوچستان کے میں دہشت گردی کے لیے بھی یوز ہو رہی ہے. وہاں پر بھی افغانستان کے مختلف لوگ, بہت سے لوگ پکڑے گئے ہیں. اور یہ کھلم کھلا ایک جنگ ہے جو کہ ہندوستان نے افغانستان کے اس سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے اوپر مسلط کی ہوئی ہے. وہاں پر سیف ہیونز ہیں, وہاں پر ٹریننگ کیمپس ہیں, وہاں پر ان کو پوچھتا کو نہیں ہے, وہاں پر ان کو ہر قسم کی سپورٹ ملتی ہے, لاجسٹک سپورٹ ملتی ہے. اور جب تک یہ سیف ہیونز اور یہ ٹریننگ کیمپس ہیں کہ وہاں سے ختم نہیں ہوتے, اس وقت تک ان کی مکمل دار اندازی کو روکنا ممکن ہی نہیں ہے. کیونکہ بارڈر جتنا مرضی ہم کنٹرول کر رہے ہیں, جتنا مرضی مینج کر لیں, دشوار گزار راستوں سے رات کے اندھیرے میں بارڈر کا کچھ لوگوں کا کراس کرنا کوئی اچنبھے کی بات نہیں. لیکن یہ پاکستان کی فوج اور سیکیورٹی فورسز ان کے خلاف جس طریقے سے ایک آرگنائزڈ آپریشنز کر رہے ہیں, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کر رہے ہیں, جن میں یہ بہت سارے لوگ مارے بھی جاتے ہیں. پچھلے 2 دنوں میں 50 سے زیادہ مارے گئے ہیں. تو یہ کمٹمنٹ ریزالو ہے ہماری سیکیورٹی فورسز کی ان لوگوں کے خلاف, جس کے مطابق جس کے تحت ہم یہ آپریشنز کر رہے ہیں اور لوگ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں, قربانیاں دے رہے ہیں. اب تو عام سولینس کو یہ بہت حد تک ٹارگٹ کر رہے ہیں. بلوچستان میں انہوں نے گاؤں پہ حملہ کیا ہے, وہاں پر عام لوگوں کو ٹارگٹ کیا ہے. لیویز اور بلوچستان کی پولیس پہ جو اٹیک کرتے ہیں ان میں جو لوگ شہید ہوتے ہیں یا زخمی ہوتے ہیں وہ بھی تو بلوچستان کے رہنے والے ہیں. تو یہ کہنا کہ جی وہ بلوچستان کے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں تو سارے کا سارا ایک جھوٹ ہے, اور ایک ایسا جھوٹ ہے جس سے کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا. تو یہ ایک جنگ ہے, جس جنگ کو لڑنے کے لیے ہم ڈٹرمنڈ ہیں, بڑی کامیابی سے لڑ رہے ہیں اور دنیا کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان دہشت گردوں کو روکیں, ان کے سیف ہیونز کو ختم کریں, ادروائز تو یہ آپ سب کے لیے خطرہ ہوں گے. تو تمام تفصیلات DGISPR نے اپنی پریس کانفرنس پہ ایک دفعہ سے پھر کور کی ہیں اور دشمن کو بہت واضح پیغام دی ہے ہندوستان کو کہ اس کی یہ حرکتیں, اس کی یہ چالیں, اس کی یہ سازشیں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی. وہ بزدل ہیں, خود سامنے نہیں آتے, ان لوگوں کو یوز کرتے ہیں, نہتے لوگوں کو ٹارگٹ کر کے, عام شہریوں کو ٹارگٹ کر کے. تو وہ اپنی کوشش میں انشاءاللہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکے, نہ کبھی پہلے ہوئے ہیں نہ آئندہ ہوں گے. ہم ان کے خلاف آپریشنز کرتے رہیں گے, جہاں جہاں ہمیں ضرورت محسوس ہوگی ہم ہر طرح سے آپریشنز کریں گے. فضائی آپریشنز بھی کریں گے, زمینی آپریشنز بھی کریں گے, اور ان کا کلا کما کر کے انشاءاللہ ہم چھوڑیں گے. بالکل ٹھیک. اچھا بابر صاحب, اس ساری صورتحال میں ہم یہ کیسے کہیں کہ امن کیسے قائم ہوگا؟ کیا پالیسی اقدامات اب پاکستان کو مستقبل میں بھی اس کے بعد کرنا پڑیں گے کہ جس سے مزید افغانستان کا یہ دہشت گردانہ جو کردار ہے اس کو ایکسپوز کیا جا سکے, بھارت کے کردار کو دنیا کے سامنے ایکسپوز کیا جا سکے, تاکہ دنیا بھی یہ بات بولے کہ پاکستان اب مانتی ہے دنیا یہ بات, کیونکہ ایکسپوز ہوا ہے بھارت بھی, اسرائیل بھی اور افغانستان بھی. لیکن مزید کیا پالیسی اقدامات کرنے ہوں گے کہ یہ لوگ مزید ایکسپوز ہوں اور کوئی ٹھوس پابندیاں ہمیں لگتی نظر آئیں ان ممالک کے خلاف؟ دیکھیے 2 پرونگڈ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے ڈپلومیٹک, جو کہ سفارتی محاذ پہ ہم دنیا جہان میں تمام فورم میں تمام تر ثبوتوں کے ساتھ دنیا کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, اور وہ انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے. ایک تو وہ ہے, اور تاکہ دنیا کو پتہ, پہلے بھی آپ نے ٹھیک کہا, پتہ ان کو ہے لیکن باوجود وہ نہیں بولتے. دوسرا طریقہ ہوتا ہے ان کے خلاف آپریشنز. وہ آپریشنز بھی بہت ضروری ہیں, کیونکہ آپریشن ساتھ ساتھ چلیں گے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو یہی زبان سمجھتے ہیں, اور جو یہی زبان سمجھتے ہیں ان کو ہم پھر یہی زبان انشاءاللہ سمجھائیں گے. اس میں بھی ہمارا ثانی کو نہیں ہے, اس میں بھی ہم دنیا میں ایک نام رکھتے ہیں. لوگوں کو پتہ ہے کہ جب ہم نے یہ کام کر رہے ہیں تو ہم نے کس طریقے سے کرنا ہے. لہذا ان دونوں آپشنز کو استعمال کرتے ہوئے, دونوں اسٹریٹجیز کو استعمال کرتے ہوئے ہم یہ کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے جب تک ان کا مکمل کلا کامہ نہیں ہوتا. دنیا نے سمجھنا ہے تو دنیا کے لیے بہتر ہے. اگر دنیا نہیں سمجھنا چاہتی تو ہمیں تو سمجھ ہے, ہم نے اپنے
دفاع کے لیے، اپنے ملک کے تحفظ کے لیے جو کچھ کرنا ہے ہم ہر وقت کرتے رہیں گے۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب، کچھ اس طرح کی چیزیں بھی سامنے آ رہی تھیں کہ جس طرح سے افغانستان کی جانب سے بلوچستان میں انریسٹ پیدا کیا گیا ہے، اسی طرح سے بھارت کی جانب سے یہ بھی ایک منصوبہ بنایا جا رہا ہے کہ ٹو فرنٹ وار میں پاکستان کو الجھایا اوکے جائے۔ جوار، اوکے تھینک یو۔ جی بابر صاحب، آپ ساتھ ہیں؟ ٹرو فرنٹ وار کی جو آپ نے بات کی، ٹرو فرنٹ وار کے اوپر ہی انڈیا کی اسٹریٹجی یہی ہے کہ ایسٹرن بارڈر سے پاکستان کو تھریٹن کیا جائے اپنے تمام تر ریشہ دوانی اور سازشوں کے ذریعے، اور جب کبھی موقع ملے، چاہے وہ لائن آف کنٹرول ہے یا اور کسی علاقے میں، اس طرح کی حرکت کرے جو انہوں نے پچھلے سال کرنے کی کوشش کی اور منہ کی کھائی۔ اور دوسرا، ویسٹرن بارڈر پہ افغانستان کے ساحل کو، افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف وہاں سے دہشت گردی کی جائے، تاکہ پاکستان کی فوج، پاکستان کی سیکیورٹی فورسز دونوں بارڈرز کے اوپر کمیٹڈ رہیں، اور وہ ہندوستان سمجھتا ہے کہ اس سے پاکستان کو کمزور کر لے گا۔ میں پہلے کہا کہ یہ اسٹریٹجی ان کی ہے، اس پہ وہ عمل بھی کر رہے ہیں، لیکن کامیاب نہ کبھی پہلے ہوئے نہ کبھی آئندہ ہوں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہمیں بھی پتہ ہے، ہم بھی اس کے لیے تیار ہیں۔ اگر ان کی یہ اسٹریٹجی ہے تو ہمیں ہر چیز کا پتہ ہے، ہم ایسے نہیں بیٹھے ہوئے، اور ہم ان کی اسٹریٹجی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے ہم کر رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کے بھی انشاءاللہ ہم کریں گے۔ ٹھیک ہے، بابر علاؤدین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ان کی جانب سے یہی کہا گیا کہ جو کچھ پاکستان کی جانب سے کیا جا رہا ہے یہ پاکستان جاری رکھے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ مزید بھی کچھ کرنے کا اگر پاکستان کو ضرورت پڑی تو پاکستان وہ تمام اقدامات بھی کرے گا۔ آج ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی جانب سے بلوچستان میں سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی گئی، اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے دنیا کو یہ بتایا گیا، پاکستان کو یہ بتایا گیا کہ گزشتہ 4 روز میں بلوچستان میں دہشت گردی کے 3 بڑے واقعات رونما ہوئے ہیں۔ فتنہ الخارج کے دہشت گردوں نے مذموم مقاصد کے لیے معصوم شہریوں کو اپنا ہدف بنایا ہے۔ منکی ڈیم کوئٹہ پمپنگ سٹیشن کے علاقے میں دہشت گردی کا واقعہ رونما ہوا، ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ بتایا گیا۔ سعید قائد صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں۔ سعید قائد صاحب، آپ نے گفتگو سنی بابر علاؤدین صاحب کی بھی، ان کی جانب سے بھی یہی بات بولی گئی کہ ابھی پاکستان کی جانب سے اقدامات کیے جا رہے ہیں، لیکن مزید بھی اقدامات کی ضرورت پڑی تو پاکستان گریز نہیں کرے گا۔ جی بالکل درست ہے، ظاہر ہے ہمیں اپنے دفاع میں جو بھی کرنا پڑا ہم اس کا وہ کریں گے، لیکن بنیادی طور پر میرا جو ایمفیسس ہے، دیکھیں ہم جو طاقتیں آج ہمیں ایمرج کرتی نظر آتی ہیں پوری دنیا میں، اور جو بیرونی خطرات سے کامیابی سے نبردازباں ہیں، ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے انٹرنل جو ایشوز ہیں، انٹرنلی انہوں نے اپنی قوت کو مجتمع کیا ہے۔ اگر آج ہم چائنا کی مثال لے لیں تو چائنا ایک مینوفیکچرنگ ہب بن چکا ہے دنیا کا، اور بہت سے معاملات میں وہ اب پرائس پیرٹی والا جو معاملہ ہے اس میں شاید دنیا کی سب سے بڑی معیشت بھی بن چکا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ جو اندرونی معاملات ہیں اب یہ ہماری پریورٹی ہونا چاہیے۔ باہر کے معاملے دیکھ لیا کہ اب کوئی خطے کا ملک ایسا نہیں ہے، یہ اس طرح کی یہ حلزہ سرائیاں کہہ لیں، اس طرح کی یہ حرکتیں کرتے رہیں گے جس طرح سے یہ دہشت گردی جیسی چیزیں ہیں یہی کر سکتے ہیں، لیکن ایک آل آؤٹ وار میں تو ہم نے یہ ثابت کر دیا۔ تو اب اس جنگ، باہر کی جنگ جیتنے کے لیے میں پھر کہوں گا کہ ہمیں اندر کی ایک جنگ جیتنا پڑے گی، اور وہ ویسٹڈ انٹرسٹ جو ہیں جو ہمیں ویکن کرتے ہیں۔ اور یہ بھی آپ جس طرح اب احمد شریف صاحب نے ہی اپنی ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ یہ جو پاکستان کے اندر کالا دھن اور کالا سرمایہ ہے یہی دشمنوں کے ہاتھ میں جاتا ہے، یہی ٹیررسٹ کے ہاتھ میں جاتا ہے، یہی جو ہے ہمارے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے، پیٹرول کا معاملہ ہو، کوئی اور معاملات ہوں۔ تو ہمیں جہاں باہر سے ان کا کلا کما ہم کر رہے ہیں، اندر سے بھی ان کی سپلائی بند ہونی چاہیے، اور اس میں یہی ہماری گول ہونا چاہیے، اور یہی ہماری حتمی فتح کا ایک جو ذریعہ بن سکتا ہے۔ جی بالکل سعید قائد صاحب، آپ نے معیشت کی بات کی، معاشی میدان کی بات کی، بالکل درست ہے۔ اگر تھوڑا سا اس بات کا بھی اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ہم انالیسس کر لیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو ابھی پاکستان کا معاشی میدان ہے، کتنے ٹارگٹس پاکستان کی معیشت اچیو کر سکی ہے اور کتنے ابھی اچیو کر